डॉलर की कीमत एक बार फिर 174 रुपए से तजावुज कर गई। आटा, दाल, चीनी, खाने का तेल और दूध अवाम की पहुंच से बाहर। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, इत्तेहादी भी आंखें फेरने लगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मार्का कौन जीतेगा, पूछेंगे टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह से और वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी से। And a very warm welcome to the show. तहरीक इंसाफ हुकूमत 3 साल बाद आज अपने इक़्तिदार की इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। डॉलर एक बार फिर बुलंदियों की जाने परवास करा है। आटा, घी, चीनी और दालों की कीमतें आवाम के लिए एक बोझ बनती जा रही हैं। मुआशी बुहरान, बढ़ती हुई महंगाई के बाइस अवामी गम और गुस्सा बढ़ रहा है। हुकूमत की मकबूलियत तेजी से नीचे आ रही है। मुल्क में सबसे ज्यादा महंगाई खाने पीने की अशिया में दिखाई दे रही है। एक निगाह अगर 3 साल में कीमतों में तेजी से होने वाले इजाफे पर डालते हैं, चीनी की कीमत 2018 में 55 रुपए किलो थी, 3 साल बाद ये 1,300 रुपए किलो हो चुकी है। आटा 2018 में 37 रुपए किलो था, आज 3 साल बाद ये 70 रुपए किलो हो चुका है। खुदरी तेल 2018 में 160 रुपए लीटर था, जो अब 360 रुपए लीटर हो चुका है। मसूर की दाल 2018 में 112 रुपए किलो थी, जो अब 170 रुपए किलो मिल रही है। बरतानवी अखबार द गार्डियन, इसका तज्जिया हमने कुछ दिन पहले भी आपको दिखाया था। यह अखबार भी कह रहा है कि पाकिस्तान मईशत के बुहरान के हवाले से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और एक वार्निंग सिग्नल होनी चाहिए। अखबार कहता है कि इमरान खान गरीबों को कुचल रहे हैं। अफराद ज़र बढ़ने से अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है। मुआशी बदहाली पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान को शदीद दबाव में डाल रही है। मुल्क में बदअमनी बढ़ने का खतरा लाहक है, जिसकी वजह रिकॉर्ड महंगाई जो कि दुनिया में चौथी बुलंद तरीन शरह है, जबकि चीनी की कीमत पेट्रोल से ज्यादा बढ़ चुकी है। इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने और लोगों को गुर्बत से निकालने का ख्वाब दिखाया था। उन्होंने 1 करोड़ मुलाजमतें पैदा करने के साथ एक नए और खुशहाल पाकिस्तान का वादा भी किया था। इसके बजाय गुज़िश्ता माह सऊदी अरब के दौरे के बाद उन्होंने रियाद से $3 बिलियन की माली इमदाद देने का ऐलान किया। उसके साथ ही अचानक कुछ ऐसे पे दर पे वाक़यात हुए हैं जिससे लग रहा है कि हुकूमत चारों जानिब से मुश्किलात में घिर गई है और सख्त दबाव का शिकार है। एक नज़र इन पर भी डाल लेते हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान DGISI की तकर्री पर इख्तलाफ शुरू हुआ। तहरीक लब्बैक ने अचानक धरने का ऐलान किया। हुकूमत की तंजीम की तमाम शराइत मानी पड़ी। अपोजिशन ने मुल्क में महंगाई के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया। मुल्क में पेट्रोल की कीमत 146 रुपए तक पहुंचने के बाद चीनी का बुहरान शुरू हुआ और कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। 2 रोज कबल कौमी असेंबली में हुकूमत को अपोजिशन के हाथों शिकस्त खाना पड़ी। कल APS केस में वज़ीर आज़म को अचानक सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया गया। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस हुकूमत को आज होने वाले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करना पड़ा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से भी यकीनन ये जो क़यास सराइयाँ हैं वो शुरू हुई। एक शख्स जो साथ मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर के, जिस तक वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, और मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं अली जैदी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मैं तो बड़े ज़माने से साथ मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, इसीलिए आज आपको बुलाया है। आखिर वक्त तक पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। आखिर वक्त अभी इसमें टाइम है, मेरे ख्याल में 10-15 साल, 10-15 साल अभी और PTI की हुकूमत इंशाल्लाह है। अभी आखिर वक्त में देर जो ही करा क़यास सराइयाँ शुरू हुई हैं, ये क़यास सराइयाँ ही रहेंगी, लेकिन हो रही हैं क्या? नहीं कि आप किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, बिलावल भुट्टो को? नहीं, लेट्स नॉट गो देयर। लेट्स यार आपने पूरा नैरेटिव ये बनाया है कि जी पता नहीं क्या हो गया है और सारी तबाही हो गई है और सब खत्म हो गया है और पाकिस्तान में पानी आ गया, सैलाब आ गया और अब सब डूब गए, कोई और आएगा। कौन आ रहा है? इनमें से सारी बातें जो हमने की हैं ये हुई हैं, कोई ऐसी बातें जो नहीं हुई। देखें, हर चीज को कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए ना। ठीक है, हर एक, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जी उनका मतलब ये था, उनका मतलब ये था, लेकिन सिचुएशंस की जो डेवलपमेंट है, जो भी जहाँ पे है, उसका हर एक चीज के पीछे कॉन्टेक्स्ट है। आप 1 by 1 मुझसे पूछ लें, मैं आपको 1 by 1 आप मुझसे चलें, लेट्स स्टार्ट विद द इजलास। तो आपने आखिर में कहा था ना इजलास का क्या हुआ, क्यों डिले कर दिया? देखिए, अगेन यू वर इन द मीटिंग जहाँ पे इजलास जी होने का डिसाइड किया गया। एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जिहाद करने के लिए निकलो, जिसमें मरीम नवाज ने ट्वीट की, फिर जिहाद को मुलतवी करना पड़ गया। तो क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? करेंगे तो ना, ठीक, इसमें फर्क क्या पड़ गया? देखें, होता यह है कि आप
الیکٹورل ریفارمز جب پچھلی دفعہ بھی ہوئے تھے نا تو ہمارے میں اسمبلی میں آف کورس نہیں تھا لیکن شفقت محمود صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ اور اس وقت عارف الوی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہماری ٹیم کا حصہ تھے. ٹھیک. وی ور ان دی اپوزیشن. الیکٹورل ریفارم ہمیشہ اوور آل سب کو اکٹھا کر کے ساتھ لے کے ہوتے ہیں. وی ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ ہمیں دو ہمارے چیلنجز تھے. ایک یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو بہت دفعہ کہا کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاؤ اور ہمیں اس سے بہتر سولوشن بتا دو یا یہ سولوشن دیکھ لو اور بتا دو کہ جی اس میں یہ فلاز ہیں یہ دور کر دیں یا اس لیے نہیں جسٹ کہ جی وہ نہیں ہونا مطلب کوئی سینس نہیں بنتی نا کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی بےمانی نہیں روکنا چاہتے آپ. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس میں آپ کو کوئی ایشوز ہیں آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے. ون. دوسرا ہماری دو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بھی کوئی سوال تھے اور ہم یہ نہیں چاہتے وہ ہمیں ووٹ دینے کو ساتھ تیار تھے. وہ کل لنچ میں بھی ساتھ تھے. نہیں وہ تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. چیمہ صاحب کا یہ انٹرویو تھا. میں تو خالد مقبول صدیقی صاحب کی بات کر رہا ہوں. آپ ایم کیو ایم کی بات کریں. پی ایم ایل کیو کے ایم کیو ایم ووٹ دینے کو تیار ہے irrespective. They were together, they were with us. انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے لیکن ہمارے کچھ سوالات ہیں. اس سوالات تو ہم جب کل میٹنگ میں بیٹھے تھے اتفاقاً میں وہاں تھا تو یہی رائے تھی کہ دیکھیں ہم چلیں اپوزیشن کو بھی ایک اور موقع دیں ان کو پھر دکھا دیتے ہیں جا کے جتنی دفعہ دیکھنا ہے دیکھ لیں تاکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہمارے سے ویکنیس رہ گئی ہو جو ان کے پاس اتنے عقل مند لوگ ہیں. آپ کو ریئلائز ہوگا کہ نمبرز پورے نہیں ہیں ہمارے پاس. نمبرز تو پورے تھے نا. نمبرز جب ایم کیو ہمارے ساتھ ہے اور وہ پی ایم ایل کیو بھی ہے مونس الہی صاحب نے خود کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں ہم ان کے سوالات کے جواب دے دیں گے. میں کل خالد مقبول صدیقی بھائی سے ملا ہوں اور میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کی پوری ٹیم آ جائے. یار منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی تو ہے ہی ایم کیو ایم کے امین الحق ایم کیو ایم کے اوورسیز پاکستانی کا تو وہی خود انہوں نے کیا ہے تو وہ کیسے تھا وہ خود انہوں نے بنایا پروڈکٹ ہی ان کا بنا ہوا ہے. لیکن یہ گراؤنڈ ورک آپ کو کب سے آپ آوازیں اٹھا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا. اچھا کوئی بات نہیں کال آپ نے دی ہے ہم جہاز ایک ہفتے بات کر لیں گے کوئی بات نہیں ہم یہ کریں گے ضرور. ہم اس ملک میں یہ الیکشن کی جو ہر وقت ڈالی یہ 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ پٹیشن ہم نے ڈالی نہیں ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے. جی مجھے پتہ ہے. سو دیئرفور وی وانٹ یہ آپ نہیں دیکھا سینیٹ کے الیکشن میں کیا ہو رہا تھا. ڈیڈ یو ناٹ سی ویڈیو لگ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیسے مل رہے کیا کہنا ہے کوئکلی کوٹ آپ کے اتحادی مسلم لیگ کاف کے رہنما طارق بشیر چیمہ کا کہنا ہے کہ پولیس پیچھے نہیں لگی تھی کہ حکومت ایک دن میں 40 بل منظور کروانا چاہ رہی تھی. مونس الہی کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بتا دیا تھا کہ ہم ایسی مشین کی حمایت نہیں کر سکتے جس کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا. چلے ہم نے کہا پھر دکھا دیں گے آپ کو. طارق بشیر چیمہ میرے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں میری ان کے ساتھ بہت اچھی گپ شپ ہے. وہ یہ سوا سال سے یہ کیبنٹ کے اندر ہر کیبنٹ میٹنگ میں پہلے ڈسکس ہوتا ہے اور وہ کیبنٹ کا حصہ ہے اور کھل کے کیبنٹ یہ وہ بڑی جمہوری کیبنٹ ہے اور آپ لوگ کئی اکثر کہتے ہیں جی کیبنٹ میں اس کی اس سے اختلاف ہو گیا. یہ وہ والی کیبنٹ ہے جہاں ہم کھل کے ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کے سمریز کے اوپر ہم ایشو بیسڈ. یہ کوئی جانی ذاتی دشمنی نہیں ہے. دیر آر تھنگز دیٹ کو کبھی آپ بہتر کر رہے ہو کبھی ہم کہہ رہے ہو تو ہم کھلی ڈسکشن ہوتی ہے. سو دیرفور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھانا ہے ہم دوبارہ دکھا دیں گے. سو ہم ابھی منانا ہے اتحادیوں کو منانا ہے. فریہ کانسیپٹ سمجھیں. کانسیپٹ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہے کہ ہماری حکومت ہے ہم حکومت میں ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس کا ایک پوائنٹ آف ویو اور بھی ہے. ایک اور پوائنٹ یہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا بڑا اچھا ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کبھی اوورسیز اینڈ نو آفینس ٹو اوورسیز میں خود اوورسیز رہ چکی ہوں لیکن اوورسیز پاکستانیز کی کانسٹیچوئنسی میں جانا چاہتے ہیں. کبھی آپ کوئی مشینز لے کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے جو ایکچوئل ووٹ بینک ہے وہ مہنگائی یا جو بھی ایشوز ہیں وہ اس کی وجہ سے اب آپ کو ووٹ نہیں کر رہا. سو آپ نئے طریقے لے کر آنا چاہتے ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو ہے. نہیں یہ پوائنٹ totally two separate issues. EVM یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یہ صرف ایک بیسکلی کیلکولیٹر ہے. رسید کی طرح پہلے بانٹتے ہیں نا کہ آپ نے اگر پہلے لیتے جا رہے ہیں وہ رسیدیں ہاتھ سے پرچی سے کاٹ رہے ہیں ابھی وہ کیلکولیٹر میں وہ پرنٹ آؤٹ والا نکل آتا ہے. that's basically what it is. دنیا کی سب سے پرانی زبان کون سی ہوتی ہے آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں وہ سائن لینگویج. سب سے دنیا کی پرانی زبان ہے. آج بھی سائن لینگویج پہ ہی ووٹ ہوتا ہے. شہروں میں نہیں دیہاتی علاقوں میں رورل کانسٹیٹیوشن میں اسی لیے ہوتا ہے نشان کہ آپ نے
بلے پہ لگانا ہے کہ سائیکل پہ لگانا ہے کہ پتنگ پہ لگانا ہے, جو بھی آپ کا سمبل ہے اس پہ لگانا ہے, وہ آپ اسی پہ لگاتے ہیں. دھاندلی کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں نام علی زیدی کا لکھا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کا لکھا ہے کہ کسی اور, وہ پتا کہ جی بلے پہ لگانا ہے یا پتنگ پہ لگانا ہے یا وہ. تو یہ بھی وہی ہے, بندہ اندر جائے گا, فنگر پرنٹ رکھے گا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی, بایو میٹرک. آگے وہ 20 جو بھی جتنے بھی کینڈیڈیٹس کھڑے, ہر ایک کینڈیڈیٹ کا ایک سائن ہوگا, ٹھیک ہے, وہ بٹن دبائے گا, اس کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا اور ایسے پرنٹ ہو جائے گا. جب پرنٹ ہو جائے گا وہ پرنٹ لے کے بیلٹ باکس میں ڈال دے گا. سو 3 ویریفیکیشن ہو گئی, بایو میٹرک بھی ہو گئی, جو اس نے ووٹ ڈالا وہ الیکٹرانک بھی ہو گئی, اور فزیکل ووٹ ڈالا, فزیکل ڈبے سے کر کے بعد میں گن بھی لو. ٹھیک, بٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ووٹ یہ ایک یہ ہے. دوسرا ہے اوورسیز پاکستانی. دیکھیں کتنے پاکستانی اوورسیز, 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں, ان کے پیسوں پہ یہ ملک چلتا ہے. لیٹس بی ریئل نا, ہماری سب سے بڑی جو فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں, تو ہم ان کو کیوں اختیار نہ دیں ووٹ دینے کا, کیوں نہ دیں؟ کہ امریکہ کے اندر اوورسیز امریکنز ووٹ نہیں دیتے؟ نہیں, that is not a question of ووٹ کا رائٹ ہے, یہ نہیں وہ تو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن کوشچن اس کہ آپ لوگوں کو ایک دم نئے طریقوں کی طرف دھیان ہو گیا ہے, کیونکہ کیا آپ کو احساس ہو گیا کہ ایگزسٹنگ جو الیکٹوریٹ ہے وہ اب آپ کا ویسا نہیں رہا؟ ہمیں احساس ہی ہو گیا کہ نئی کانسٹیٹوئنسی چاہیے. ہمیں احساس اقتدار میں آنے سے پہلے بھی وہی تھا جو آج ہے, کہ ہم نے اس ملک کے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے, اور جب ہم سسٹمز کو ٹھیک کریں گے تو تکلیف ہوگی. تھوڑی سی تکلیف ہمیں بھی ہے, سب کو پتا. دیکھو میری زندگی کے سب سے تکلیف دہ موقع کون سے تھے؟ جب when my daughter was 2-3 months old اور جا کے میں نے اس کو ٹیکا لگوانا تھا, یا when my son was a kid اور اس کو ٹیکا لگانا تھا. میں یار اتنا بڑا ٹیکا اتنے سے بچے میں کیوں لگا رہے ہو؟ لیکن it was difficult. Is that how آپ مہنگائی کا ٹیکا لگا رہے ہیں ہر مہینے؟ نہیں, مہنگائی کا ٹیکا تھا. اب now again you're talking out of context. نہیں, we have to talk about it. میں ابھی آپ کو کہتا ہوں مہنگائی کا ٹیکا, میں مہنگائی اس وقت مین ایشو مہنگائی کا امریکہ میں نہیں ہے. مہنگائی کے پوری دنیا میں مجھے ایک ملک, میں امریکہ کی کیوں, مجھے امریکہ سے کیا لینا؟ اچھا ہمارا ملک چاند پہ, ہمارا ملک چاند سے, ہم دنیا میں مجھے ایک, چلے آپ امریکہ کا پوری دنیا میں ایک, پوری دنیا میں اٹ از گلوبل انفلیشن ہے یار. پاکستان یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں انفلیشن ہو رہی ہے باقی سارے ایسے آرام سے بیٹھے. یہ بات ٹھیک ہے, گلوبل انفلیشن ہے, پاکستان بھی گلوبل کمیونٹی کا ایک حصہ ہے. رائٹ, ہمارے پاس بات ایکچولی کریکٹ ہے. ڈپلیٹ ہو گیا ہمارا پورا گیس کا ریزرو, ابھی گیس $30 پہ پہنچ گیا LNG پر. ایکچولی کریکٹ بٹ پولیٹیکلی انپاپولر سٹانس آپ لوگوں نے لیا. پولیٹیکل ہم کیا کریں, ملک کو بینکرپٹ کرنے سستا تیل دے کے. نہیں میں چلیں چھوڑے نا, ہم کو تو نہیں آتا نا, آپ کو آتا ہے یا اپوزیشن کو آتا ہے. مجھے ذرا کھڑے ہو کے تقریر کر کے بڑی مہنگائی ہو گئی, اچھا جی سولوشن یہ وہ بتائیں گے؟ نہیں, ارے یار جب آپ کرٹیسائز کر رہے ہو, سولوشن میں آپ کو سولوشن ابھی دے رہا ہوں نا. we're taking a break, you're giving a solution. میں نے سولوشن دیا, مہنگائی کا ٹیل کرنے کا یا اس کو برداشت کرنے کا سولوشن. میں آپ سے یہ پوچھنا یہ نہ کہہ دینا چینی کھانا چھوڑ دیں, آٹا کھانا چھوڑ دیں. We will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. سو حکومت شوگر مافیا کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں مافیاز کھڑے ہو گئے. چینی مہنگائی ہونے کا الزام, اب آپ نے سندھ میں کرشنگ سیزن میں تاخیر کو ڈال دیا ہے. یعنی سندھ حکومت اتنی طاقتور ہے کہ وہ سازش کر کے آپ بیچارے معصوم لوگوں کو اب آپ کچھ کر ہی نہیں سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں بہت بڑا سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اور میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, لیکن لوگوں نے, میں آج آپ کو کہتا ہوں, میں اور یہ بھی کہتا ہوں آن ایئر, جو بچا رہا ہے نا وہ ایک اینٹی سٹیٹ کام کر رہا ہے. میں بہت بڑے آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو سمجھیں, ابھی ہم نے 2 ملین ٹن ویٹ امپورٹ کیے, 2 ملین ٹن گندم امپورٹ کیے, 20 لاکھ ٹن امپورٹ کیے, $350 پر ٹن تقریباً, $700 ملین بنتا ہی ہے. کیوں گندم امپورٹ کیے؟ تاکہ ہم قیمت نیچے لا سکیں اور کر سکیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک طرف پاکستان کا اسٹیٹ, the state of Pakistan, federal government, the state 2 ملین ٹن گندم امپورٹ کر رہی ہے. دوسری طرف سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے گوداؤن سے 1.6 ملین ٹن گندم, یعنی $560 ملین کی گندم چوری ہو گئی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مطلب خود یہ, اگر یہ کوئی پرو سٹیٹ کام ہے کہ اینٹی سٹیٹ کام ہے؟ اس پچھلے سال ان کا فوڈ منسٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے
اسمبلی کے فلور پہ کہ پتہ نہیں 8 لاکھ ٹن گندم کم ہو گئی. تو انہوں نے کہا 8 لاکھ ٹن گندم کیسے کم ہو گئی گورنمنٹ کے ویئر ہاؤس سے؟ فلور آف دا سندھ اسمبلی کہتا ہے چوہے کھا گئے. دیکھیں میری بات سنیں, 18ویں ترمیم ایک کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گیا ہے. ہم یہ اگر یہ اپنے لوگوں کو, ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے مال بنا رہے ہیں, ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہو, کہہ رہے جی فیڈرل گورنمنٹ کو گالیاں پڑ رہی ہیں جی گندم مہنگی ہوگی. 1.6 ملین ٹنز آف ویٹ. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ یا اینکرز آپ کے سارے ذرا کوئی بلا کے پوچھے نا ان کے فوڈ منسٹر سے کہ تم یا سی ایم سے کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ $560 million worth of wheat in today's market. Okay, so it is yours. وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری ہو گئی آپ کے حکومت کے گوڈاؤن سے؟ خدا کے واسطے کوئی سائیکل تو نہیں چوری کر رہا. ایک معاملہ ہو گیا. دوسرا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ تاریخ کی مہنگی ترین LNG آپ لوگ خرید رہے ہیں, نیب چیئرمین کو اس کا نوٹس دینا چاہیے. کیوں تاریخ کی مہنگی ترین LNG خرید رہی ہے, یہ کس کا قصور ہے؟ دیکھیے اس لیے کہ پوری دنیا میں LNG کی قیمت ہے. ابھی جو LNG کا کارگو جو اب $30 میں ہو رہا ہے, پوری دنیا $30 کی خریدی جس کو چاہیے. انہوں نے جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کیا ہے وہ ہے 13.37% آف برنٹ, جو بھی برنٹ کی قیمت ہے اس کا 13.37 پلس انہوں نے نون لیگ نے کیا تھا. یہی حکومت انہوں نے 6 کارگو, ہم نے 3 کارگو کی ہے 10.2 10.2. لیکن وہ اس وقت مہنگا تھا. لیکن آپ آج looking in hindsight, نو میں ابھی looking in hindsight اس وقت کی قیمت کیا تھی یار آپ مجھے بتائیں نا. آپ نے 20 سال پہلے ڈیفنس میں پلاٹ خریدا 500 گز کا یا 1 کنال کا 20 سال پہلے, تو آپ نے خریدا جی 20 لاکھ روپے کا. آج وہی پلاٹ آپ 8 کروڑ کا خرید رہے تھا, بولے looking in hindsight جس آج کیونکہ 8 کروڑ کا تو اب 8 کروڑ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے میری بات ختم ہو رہا تھا نا. لیکن اگر آپ نے جب 20 لاکھ روپے کا جب 20 سال پہلے خریدا تھا, اس وقت اگر مارکیٹ ویلیو تھی 15 لاکھ روپے, تو آپ نے اس وقت 5 لاکھ روپے زیادہ دیے تھے. آج تو مارکیٹ ویلیو ہی 8 کروڑ کی ہے, تو آپ 3 کروڑ یا صرف سمپل صحیح سمجھنے کی باتیں, اس میں کوئی بات یہ ٹھیک ہے, ٹیکنیکل باتیں سمجھنے کی باتیں. ٹیکنیکلی تو بڑی بلیک اینڈ وائٹ. صرف یہ بتا دیں کہ جو آپ کانسٹیٹیوئنسی میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیریٹو کہ دنیا میں مہنگائی ہے, دنیا کا مسئلہ ہے, اور جو ایک عام آدمی ہے جس کی قوت استطاعت نہیں ہے کہ وہ چیزیں افورڈ کر سکے, کیا وہ مطمئن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ نہیں ہے. دیکھیں میری بات ہے, آج ایز آف ٹوڈے پورے پاکستان انکلوڈڈ, پاکستان بھی دنیا میں گلوبل کمیونٹی کا حصہ ہے, پاکستان انکلوڈ, اس وقت پوری دنیا انفلیشن کا شور کر رہی ہے. تو میں بھی کر رہا ہوں, میں خود کر رہا ہوں, میں خود سارا دن آپ کو بتائیں کنٹینر کا ریٹ جو چائنا سے امریکہ کنٹینر کو $4,500 میں جاتا تھا, آج 27-28 ہزار $US میں ایک کنٹینر پہنچ رہا ہے. یہ میں نے بڑھایا ریٹ, ہماری تو کنٹینر کی لائن نہیں. جو کراچی سے, آپ کے خیال سے کہ عام لوگ اس بات کو کر لیں, نو بیسک ریفارم, لیکن مہنگائی بڑھ گئی, انٹرنیشنل فینومینا ہو گیا, is this enough to go in the election, یا آپ کو پھر مشینوں کی ضرورت پڑنی ہے؟ مشینوں سے اس کا کیا تعلق ہے یار, اس سے مشینوں کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ الیگیشن یہی ہے کہ آپ یار ہم مشینوں سے بےایمانی نہیں, بےایمانی ختم کرنے کے لیے مشینیں لگا رہے ہیں. ہم ہار جائیں گے نا الیکشن تو مشینوں کے ساتھ بھی ہار جائیں گے. کیوں نہیں, اگر ہمیں ووٹ نہیں دے گا کوئی, اس نے نہیں بلے میں دبانا تو کسی اور میں دبائے گا, تو ہم مشین کا اس سے کیا تعلق ہے یار؟ مشین تو ہم کر رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہے پروسیس میں, وہ جس کو ووٹ دینا, ہماری پالیسیز اگر نہیں ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کو انہوں نے پرائم منسٹر بنانا ہے, یا فضل الرحمان کو بنانا ہے عمران خان کی جگہ, وہ ان کو ووٹ دے گا. اہم معاملات ہوئے, and again you said کہ you'll be the last man standing with عمران خان پرائم منسٹر, and you've always, یہ بتا دیں ابھی کہ ایک پیج قائم ہے آپ لوگوں کا. کیا مطلب؟ ایک صفحہ تھا نا, آپ ہمیشہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پر ہیں, ایک پیج پر ہے فوج اور سول ملٹری. تو کیوں نہیں ہوں گے یار؟ کوئی عمران خان صاحب, اچھا مجھے بتائیں, چلے ذرا اس کے اوپر بات آج کر لینا, یہ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب نے سٹیل مل لگا لی؟ کیا عمران خان کے رشتہ داروں نے زمینوں پہ قبضہ کر لیا؟ کیا عمران خان کے رشتہ داروں نے یا عمران خان نے یا امریکی شوگر ملیں لگا لی؟ ہم وہ لوگ ہیں, ہم اپنی, علیم خان ہمارا پارٹی کا سٹالورٹ, وہ بھی ہمارے اپنی حکومت میں بیچارہ نیب میں پھنس کے آیا. بابر اعوان ہماری حکومت میں نیب میں آیا ہے. اعظم سواتی ہمارا ہی منسٹر ہے, نیب کو بھگت کے آیا ہے. جہانگیر ترین ہم بچا لیتے, ہم نہیں بناتے شوگر کمیشن, ہم نہیں بناتے نا شوگر کمیشن, ہم چھپا دیتے نا, انڈر دی ٹیبل رکھ دیتے. سو ایک پیج therefore ان کو بھی سمجھ ہے کہ یہ مشکل ہے.
جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ریفارمز آر نیور ایزی. یا تو یہ بلڈی ریفارمز ہوں گے جو کہ بڑا نقصان دہ ہوگا کسی بھی ملک کے لیے خون خرابہ, یا پھر یہ کڑوا گھونٹ پی کے ریفارمز ہمیں کرنے پڑیں گے. اینڈ یہ عمران خان صاحب کے کنوکشن ہے اور یہ میرے خیال میں ان کی بہادری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس کو اسائڈ کرو, ملک بچانا ہے. سو یہ لیڈر میں اور پولیٹیشین میں فرق ہے. لیڈر اگلے الیکشن کا سوچتا ہے, پولیٹیشین لیڈر اگلے جنریشن کا سوچتا ہے اور پولیٹیشین اگلے الیکشن کا سوچتا ہے. تو یہ اگر کریں الیکشن, ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ملک کی بھلائی کے لیے آگے 10 20 50 سال دیکھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی یہ لو جی یہ بس اگلا الیکشن آ رہا ہے, اسی میں خوش ہیں الیکشن جیت کے. انہوں نے الیکشن جیت کے کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں آخر جاتے آتے, دیکھیں ایک قوم, پاکستانی قوم کو نا, یہ پاکستانی قوم کو بڑا بیوقوف بنایا گیا اور وہ اتنی دفعہ ان کو وہ بڑی عقل مند قوم ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستانی قوم کو یہ پتا ہے کہ اگلی حکومت جب بھی اگلا الیکشن 2023 میں ہوگا یہ عمران خان کو 2/3 میجورٹی میں لا کے دیں گے تاکہ ان کے ساتھ طریقے سے نپٹ سکیں. یہ میں آپ کو یہی قوم پاکستانی 2/3 میجورٹی میں لیٹ کرے گی. اور آپ یہی کہیں گے کہ مہنگائی انٹرنیشنل فنومینا ہے یا یار مہنگائی کبھی, جب $48 پر جب $48 بیرل پیٹرول برنٹ تھا تو کتنے میں پیٹرول بیچ رہی تھی نون لیگ, بتائیں مجھے. اوکے سو ہم آج $85 پہ ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ کیا بات کر رہے ہو, ہم نے لیوی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بالکل زیرو کر دی, سیلز ٹیکس کم کر دیا. وی آر ٹیکنگ, حکومت ہٹ لے رہی ہے. رائٹ یہ $48 کا تیل بھی $100 میں بیچ رہے تھے. Okay, so you are optimistic. Good to see somebody optimistic. Why should I not be optimistic? میں چوری نہیں کی ہے. لیکن آج optimism ہمیں کرکٹ میچ کے لیے بھی ساتھ چاہیے, وہ ہو رہا ہے. بتا دیتا ہوں. We have to go on a break, but quickly آپ کا analysis لے لیتے ہیں اس کے اوپر. کرکٹ پر کون جیت رہا ہے آج؟ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا, لیکن if any, میرے خیال میں جو بھی ٹیم اگر پہلے بیٹنگ کر لے, پہلے بیٹنگ ٹاس ہار گیا پاکستان, اگر پاکستان ٹاس ہار گیا, آسٹریلیا, Pakistan will be batting first. So then if Pakistan scores 170 plus, we win. Inshallah. So with this prediction ہم break پہ جا رہے ہیں. Analysis. With this analysis we're going on a break, لیکن break کے بعد یاسر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, بات ہوگی کرکٹ کی right after break. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل جاری ہے. پاکستانی شائقین کی بڑی امیدیں آج کے میچ سے وابستہ ہیں. ایک تو اب سب کی طرف سے بیسٹ لک پاکستان, ہماری ٹیم اس ٹورنامنٹ میں اب تک ناقابل شکست رہی ہے, زبردست پرفارم کر چکے ہیں. پاکستان کو T20 ورلڈ کپ کی سب سے فیوریٹ ٹیم سمجھا جا رہا ہے. ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان برائن لارا نے بھی پاکستان کے فائنل میں پہنچنے کی پہلے ہی فورکاسٹ کر دی ہے. اپنی ٹویٹ میں برائن لارا کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا ایک خطرناک ٹیم ہے اور ان کی مضبوط لائن اپ ہے, وہ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں, لیکن پاکستان ٹیم کی بیٹنگ اور بولنگ میں اس قدر صلاحیت ہے کہ وہ فائنل میں پہنچ سکتی ہے. گزشتہ روز برائن لارا کی جانب سے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کی جیت کی پیشن گوئی کی گئی تھی اور وہ جو فورکاسٹ تھی وہ پوری ہو چکی ہے. نیوزی لینڈ نے کل سنسنی خیز مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کی, انگلینڈ واپس گھر جا رہے ہیں. کرکٹ بورڈ کے سربراہ رمیز راجہ نے بھی پاکستان ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آج کے سیمی فائنل کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. لیٹس واچ رمیز راجہ. جبکہ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ آج کا میچ جیتنا ضروری ہے تاکہ فائنل میں نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھرپور طریقے سے حل کر سکیں. لیٹس واچ دا انفارمیشن منسٹر. پوری قوم کی آج جو پشت پناہی ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہے, اور آج انشاءاللہ یہ جب میچ جیتیں گے تو ہم پورا فائنل میں نیوزی لینڈ سے جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم نے پورا حل کرنا ہے. تو اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ آج کا میچ ہم جیتیں, اور انشاءاللہ میں پرائم منسٹر صاحب سے میں نے درخواست کی ہے کہ اگر ہم فائنل میں پہنچیں تو وزیر اعظم ضرور یہ میچ جو ہے وہ دیکھنے جائیں. اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب جو کہ بڑے پرجوش رہتے ہیں کرکٹ میں, ان کو بھی دیکھیے. میرا فائنل تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن پاکستان نے ہندوستان کو شکست دے دی. آج دعا کریں آسٹریلیا کو جیت کر ہم فائنل میں جائیں, لیکن میرا فائنل ہو چکا ہے. آج T20 ورلڈ کپ کے اس اہم ترین سیمی فائنل میں پاکستانی ٹیم کے آسٹریلیا سے جیتنے کے امکانات کتنے روشن ہیں اور ہماری ٹیم کو کیا برتری حاصل ہے, وہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر شاہ جو پاکستانی کرکٹ کے مایہ ناز اسپنر ہیں. یاسر شاہ ٹیسٹ کرکٹ میچ کی تاریخ کے پہلے اسپنر ہیں جنہوں نے مسلسل 5 میچوں میں
किसी एक इनिंग्स में 5 से ज्यादा विकेट्स हासिल की। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक रोज न्यूजीलैंड की 10 विकेटें भी हासिल की हैं। सबसे कम सिर्फ 33 टेस्ट मैचों में विकेटों की डबल सेंचुरी मुकम्मल करने वाले बॉलर हैं। इनसे हम आज इस मैच के हवाले से तज्जिया लेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू यासिर शाह। थैंक यू सो मच। सो आप मुस्कुरा रहे थे सबकी बातों पर, सो व्हाट आर योर कमेंट्स कि वाकई हम जो बड़ा मजे की टर्म यूज किया रमीज राजा साहब ने कि हम खुश हो जाते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखें T20 में जितने भी हमारे मैचेस हुए हैं और जितने भी हमारे बैट्समैन है या बॉलर है जो फील्डिंग भी करते हैं, हम तीनों फॉर्मेट में अच्छा चल रहे हैं। तो पहले यही होता था कि हम सोचते थे कि हमारी ये फॉर्मेट सही नहीं है तो हम यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जो अभी पिछले 4 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, बहुत अच्छी कम्बिनेशन बनी हुई है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ है इंशाल्लाह इस मैच में और अच्छा परफॉर्म करें और जीते इंशाल्लाह। सो एकदम से हमने देखा है कि माशाल्लाह से टीम हमारी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्या वजह क्या हुई है? क्या वाकई गुस्सा बहुत हो गया था न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल करने का, फिर इंग्लैंड का, इसलिए हमने सोचा कि नहीं वी हैव टू फाइट बैक? यही टाइम होता है क्योंकि वर्ल्ड कप जो होता है वो आपका बड़ी इवेंट होता है आईसीसी का, और वहाँ पे आपको मतलब अपनी सारी चीज़ें लगानी पड़ती, पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर आप किसी भी मैच में जाते हो, चाहे नामीबिया के अगेंस्ट हो, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट हो, तो आपको उस कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए क्योंकि अपनी कम्बिनेशन ख़राब नहीं करनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान टीम ने की है। और वर्ल्ड कप में हमारी टीम जिस तरह भी चल रही है और जिस तरह बैटिंग परफॉर्म कर रही है, इंडिया से मतलब 10 विकेटों से जीतना, जिस तरह बॉलिंग में शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस रऊफ है, हमारे स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, शादाब, इमाद वसीम अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आपको अगर पता है तो दुबई में ज़्यादातर स्पिनर्स की विकेटें होती हैं और वहाँ पे स्पिनर्स के लिए मतलब पैराडाइज होते हैं, मतलब स्पिनर सपोर्टिंग विकेटें होती हैं। तो इंशाल्लाह इन 2 बंदों का रोल ज़्यादा होगा पाकिस्तान टीम में आज। सो आपको किस तरह का लग रहा है कि कौन सी टीम ज़्यादा, अगर न्यूट्रल होकर देखें, ऑस्ट्रेलिया आपके ख्याल से ज़रा बेहतर टीम है या पाकिस्तान की टीम आपके ख्याल से मोस्ट देख ले? अगर पेपर वाइज देख ले तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अच्छी है और पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है। पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है और ये कि किसी अगर हम शुरू के जो 6-7 ओवर अगर उसमें 2-3 आउट करते हैं, जिस तरह वार्नर अभी फॉर्म में है, फिंच है और मार्श है, ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो फॉर्म में होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए हमेशा रन्स करते हैं। अगर हम शुरू में 6 ओवर में अगर इनके 2-3 आउट करते तो इंशाल्लाह हम इनको जल्दी पकड़ लेंगे। सो टॉस के ऊपर सब कहते हैं कि अब तक टॉस से बहुत ज्यादा मामला सेटल होता है। So how important is winning the toss? क्योंकि दुबई में ये होता है कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले बॉलिंग बंदा करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम वहाँ पे ड्यू होता है, जिसकी वजह से फिर स्पिनर्स के लिए उतना मतलब इफेक्टिव नहीं होता, ग्रिप नहीं होता बॉल। तो इसी वजह से फिर वो आपको पहले बॉलिंग करनी पड़ती है, सेकंड बैटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे चेज हो जाते हैं। जिस तरह अगर आपने इंग्लैंड का मैच देखा और रात को, तो न्यूजीलैंड ने मतलब रन ज्यादा थे, रन ये नहीं कि 167 रन, इतने कम रन नहीं थे, लेकिन वो चेस कर गए क्योंकि वहाँ पे रन होते बल्ले पे बॉल आ रहा था रात को। सो कल के मैच का अगर हम जिक्र करें तो शायद ज्यादा लोगों को रहा था कि इंग्लैंड ज्यादा मजबूत टीम रही है इस टूर्नामेंट में, लेकिन न्यूजीलैंड वन। सो ये कितना अहम है कि उस वक्त कौन सी टीम परफॉर्म करेगी? ये कि T20 ऐसे फॉर्मेट है, आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभार आप अच्छे डिसीजन लेते हो, कभी कभार आपके डिसीजन सही नहीं होते। तो ये होता है कि मैंने जो रात को जितना मैंने मैच देखा है तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही इंग्लैंड की पिछले मैचों की तरह, और न्यूजीलैंड के बैट्समैन खेले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि वो उन लोगों ने जहाँ भी बॉल किया उन लोगों ने अच्छे शॉट्स मारे हैं। सो इट रियली मैटर्स कि उस वक्त कौन अच्छा खेलता है। तो हमारी दुआएं कि पाकिस्तान जबरदस्त खेल खेले। स्पिनर्स काफी इफेक्टिव रहे हैं इन विकेट्स के ऊपर। आपको लगता है कि आज के मैच में भी ये अहम होगा? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देख लें ऑस्ट्रेलिया के पास भी एग्जाम्पल एक स्पिनर है और उनके पास मैक्सवेल भी बॉलिंग करते हैं साथ में, तो ये कि उनके भी स्पिनर्स अच्छे हैं। अगर हम पहले बॉलिंग करते तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जिस तरह मैंने कहा कि ड्यू होता है वहाँ पे, और कुछ प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के ऐसे हैं ऑलराउंडर्स में से या बैट्समैन जो है जो गूगली रीड नहीं कर सकते। मतलब मैंने जिस तरह मैंने बॉलिंग की है, जिस तरह मैंने उनको वो किया है, तो उनको गूगली बहुत कम रीड होती है। तो शादाब का बहुत रोल है इस मैच में। अगर शादाब अच्छा करता है, 2-3 आउट कर देता है मिडिल ऑर्डर में, तो हम उनको नीचे लेके आ सकते हैं। So all eyes on शादाब also. शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान के बारे में कल खबरें आई कि उनको बुखार है, शायद ना खेल सकें, फिर सब खुश हो गए कि वो आ जाएंगे। क्या इफेक्ट हो सकता है उनकी तबीयत खराब होने का? क्योंकि 2 मेन प्लेयर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक तो ओपनिंग के लिए आता है और अगर देख ले तो बाबर और रिजवान परफॉर्म कर रहा है।
دونوں دیکھ لے اگر ہر میچ میں وہ لے کے جاتے اسکور لے کے جاتے مطلب ایک کر سلو کہتے تو دوسرا اپنا سٹرائک ریٹ لے کے جاتے اوپر تو یہ بہت اچھی کمبینیشن دونوں کی بنی ہوئی ہے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو تھوڑا سا فرق تو پڑے گا پھر کیونکہ ہمارے اوپنر اگر رضوان نہیں رہے گا رضوان اچھا کر رہا ہے اچھا پرفارم کر رہا ہے تو ہمارے لیے وہ ہے. میسج آپ ٹیم کو دینا چاہیں؟ شعیب ملک ہے. شعیب ملک اگر ہم دیکھ لیں تو مڈل آرڈر میں وہ آ کے ٹیم کو لے کے جاتا ہے آخر تک لے کے جاتا ہے تو اس سینئر پلے اگر وہ نہیں ہوگا تو فرق تو پڑے گا ٹیم میں. صحیح. اور اگر ابھی کیونکہ میچ ہو رہا ہے اس وقت کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہیں ان کو؟ میسج یہ ہے کہ اپنے ایفرٹس کریں کیونکہ یہ مطلب فائنلی ہے ہمارے لیے اور سیمی فائنل جو ہوتا ہے فائنلی ہمارے لیے. اگر ہم یہ جیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم فائنل بھی جیتیں گے تو اس پہ زیادہ ایفرٹس کرنی چاہیے فیلڈنگ میں بھی بالنگ میں بیٹنگ میں بھی. رائٹ. ہم ایک بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. یاسر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کریں پاکستانی کرکٹ کی. ہماری جو آسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہمارے کوچ بھی آسٹریلین ہے. اس کا کوئی فائدہ ہوگا ہمیں؟ فائدہ یہ کہ اگر ہمارے کوچ آسٹریلین ہے تو وہ ہمیں ان کے بارے میں بتائے گا کیونکہ صرف بتا سکتے ہیں وہ کہ ان کی کیا غلطی ہے اور کس طرح کرنا چاہیے ان کے بولرز کی کیا ویکنیس ہے تو وہ ہمارے بیٹسمین کو بتا سکتے ہیں. ہاں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ آسٹریلینز کیا سوچ رہے ہوں گے کیسے کھیلیں گے. اس کا کوئی ایج مل سکتا ہے پاکستان کو؟ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں پچھلا میچ وہ کھیلے ویسٹ انڈیز کے ساتھ اور انہوں نے 161 رنز اس نے 16 اوور میں چیز کیا ہوا تو ان کی ٹیم بھی اچھی جا رہی ہے. نہیں کہ ہم ان کو ہلکا نہیں لے سکتے یا وہ ورلڈ کلاس کیونکہ ان کے بالر ہیں مچل اسٹارک پیٹ کمنس ہیزل ووڈ زمپا تو ان کی بالنگ بھی اچھی ہے بیٹنگ بھی اچھی ہیں. تو مائنڈ سیٹ ہماری یہ ہونے چاہیے کہ ہمیں ہر چیز میں جیتنے کے لیے جانا چاہیے. کہیں پہ ہمارا ایک بندے کے بھی مائنڈ میں اگر یہ آ گیا کہ ہم نہیں کر سکتے نہیں جیت سکتے تو پھر ہم نہیں جیتیں. جہاں پہ ہمارے 11 پلیئرز یہ سوچیں گے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کہ ہم جیتنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اچھا آپ تھوڑا سا ہمیں جو پلیئر فیل کر ہوتا ہے وہ بھی بتائیں کیونکہ ہم تو بڑا پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں یہ ایسے کیوں نہیں کیا ویسے کیوں نہیں کیا لیکن جب اتنا پریشر ہوتا ہے پورے پاکستان اس وقت نظریں جما کے بیٹھا ہوا ہے ایکسپیکٹ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہے جب کھیلنے جاتے ہیں اس طرح کے میچ میں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے اور اگر اس میں آپ ٹینشن لیتے ہو یا پریشر لیتے ہو تو آپ سے پھر نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پورے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں. اگر آپ اس میں پریشر مطلب وہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں پہ اس طرح پرفارمنس نہیں ہوتی جس طرح پلیئر جس طرح ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے پھر اس طرح پرفارم نہیں کر سکتا. تو یہ کہ جب بھی اگر میں اپنا دیکھوں میں جب بھی میچ میں جاتا تھا تو میں صرف میں جو پلان ہوتا تھا کہ میں نے یہ کیا چیز کرنا ہے میں اس پہ فوکس کرتا تھا. میں یہ نہیں کرتا تھا کہ یہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے یا میچ کس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں صرف بیٹسمین کے جو ہم ڈسکس کرتے تھے میٹنگز وغیرہ میں تو بیٹسمین کے بارے میں جو بھی اس کی ویکنیس وغیرہ اس میں بالنگ اس پہ رہتے تھے. ہم نے دیکھا تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ جو پاکستان کا اندر کا ماحول ہے اس کے بڑا ذکر ہوا. بابر اعظم کی کیپٹنسی کے بارے میں ڈریسنگ روم کے ماحول کے بارے میں ویڈیوز بھی آئیں. کس طرح کا ماحول ہے اس وقت؟ ماحول تو بہت اچھا ہے کیونکہ اگر دیکھ لیں رضوان وہ سارے لڑکوں کو 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے جی بالکل ساری ٹیم اکٹھی ہوتی ہے اور جب آپ یہ چیزیں کرتے ہو تو آپ کی ایک کمبینیشن بن جاتا ہے ایک چیز بن جاتی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ایک ہو جاتا ہے ہر پلیئر کے ساتھ. آپ جب روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو اور نماز کے بعد جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں ساری چیزیں تو وہ ٹیم کے بہت اچھے وہ ایک چیز بن گئی ہے کیونکہ کافی ریلیجس ماحول ہے. ہاں تو رضوان سب کو اکٹھا بھی رکھتا ہے اور ہی از اے گڈ مین. اوکے جو پہلے کبھی کبھار خبریں لڑائیوں وغیرہ کی آتی تھی وہ بھی ہوتی ہوں گی یا آپ کے خیال سے؟ نہیں اس طرح تو کوئی نہیں لڑائی تو کوئی نہیں ہوتی اور کیونکہ سارے لڑکے ایک دوسرے سے بہت اچھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں بھائیوں کی طرح تھے کیونکہ ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تو زیادہ تر یہ فیملی کیونکہ زیادہ فیملی سے زیادہ ٹائم تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے پھر وہ بن جاتا ہے اور ٹھیک ہے سارا کچھ صحیح چلتا ہے. آپ ابھی ان سے بات وغیرہ کر رہے ہیں ٹیم سے؟ میری ہوتی ہیں شاہین سے بات ہوتی ہے ان سے بات ہوتی ہے حارث روپ سے بات ہوتی ہے بادشاہ تو ہوتی رہتی ہے. رائٹ. اب آسٹریلیا کی ٹیم مارچ اپریل میں پاکستان کا دورہ کرے گی اور 3 میچز بھی کھیلے گی. کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی کرکٹ پہ کیونکہ مورال ڈاؤن ہوا جب 2 ٹیمز نے کینسل کیا ٹور؟ یہ لازمی بات تو وہ ہمارے لیے
ہمارے کرکٹ کے لیے صحیح نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم آنی تھی. انگلینڈ کی ٹیم نے بھی وہ کر دیا, انکار کر دیا. اور ابھی اگر دیکھا آسٹریلیا نے بھی کنفرم کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اگر آسٹریلیا کی ٹیم آتی ہے تو بہت اچھا ہے اور ہمارے ساتھ